class, how are you all? I hope you are fine. क्लास आज हम लोग अपनी किताब तारीख़ का स्टार्ट लेते हैं। बाब स्टार्ट करने से पहले हम लोग तारीख़ की तारीफ़ जानते हैं। तारीख़ किसे कहते हैं? तारीख़ इल्म की वो शाह है जो माजी के हालात व वाक़यात का गैर जानिबदाराना यानी कि गैर मुतअल्लिक़ा रिकॉर्ड और तज्ज़िया पेश करती है। क्लास आज हम लोग अपना बाब नंबर 1 मुग़ल सल्तनत का क़याम स्टार्ट करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा तारीख़ी पस मंज़र को जान लेते हैं। तारीख़ी पस मंज़र में हम लोग देखते हैं कि बरसग़ीर पाक व हिंद पर लंबे अरसे तक तकरीबन 1000 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही। मोहम्मद बिन कासिम की आमद जब 712 में सिंध में हुई थी, उसके बाद से ये दौर स्टार्ट होता है और ये मुग़ल ख़ानदान यानी कि 1857 ईस्वी तक ये मुसलमानों का दौर हुकूमत बरसग़ीर पर रहा। उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जी अरब दौर आता है जो कि 712 से 715 ईस्वी तक, गज़नवी दौर 998 से 1030 ईस्वी तक, गौरी दौर 1175 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक, ख़ानदान ग़ुलामा आए, फिर उसके बाद 1206 से 1290 ईस्वी तक, खिलजी ख़ानदान आए 1290 से 1330 ईस्वी तक, फिर तुगलक ख़ानदान का दौर रहा जो कि 1330 से लेकर 1412 ईस्वी तक रहा। फिर सादात ख़ानदान आया जो कि 1414 से लेकर 1451 तक रहा। लोधी ख़ानदान आया जो कि 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा। फिर मुग़लिया दौर का ज़माना स्टार्ट हुआ हुकूमत का, 1526 से लेकर 1856 तक रहा। इसके मुग़ल दौर के जो मशहूर और बहुत अजीम हुक्मरान थे उनमें सबसे पहले थे ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। फिर उसके बाद आए थे जी उनके बेटे नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। फिर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दौर रहा, नूरुद्दीन जहांगीर का दौर रहा, शहाबुद्दीन शाहजहां और फिर औरंगज़ेब आलमगीर तक जो आखिरी अजीम मुग़ल हुक्मरान था। यहाँ तक ये 6 हुक्मरान जो हैं हमारे पास मुग़लिया दौर के आते हैं। इनको हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग जो है वो सबसे पहले ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में पढ़ेंगे। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में तारफ़ हम उसका जानेंगे कि आया वो किस नस्ल से ताल्लुक़ रखता था, उसके वालिदैन किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। तारफ़ में हम लोग पढ़ते हैं जी, वस्ती एशिया में 2 मशहूर कौमें मंगोल और तुर्क आबाद थीं। बाबर के वालिद तैमूरी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे जो कि नस्लन तुर्क थे, और वालदा चंगेज़ ख़ान के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी जो कि मंगोल थे। बाबर अपने तुर्क होने पर फ़ख्र करता था, जिसका ज़िक्र उसने अपनी सवाने हयात तस्के बाबरी में किया है। सवाने हयात वो किताब थी जो कि उसने अपनी ज़िंदगी पर लिखी थी। फिर हम लोग बाबर के तारफ़ में जानते हैं कि बाबर कहाँ पैदा हुआ। बाबर 1483 में फ़रगाना में पैदा हुआ। आपके वालिद का क्या नाम था? वालिद का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था जो कि फ़रगाना की छोटी सी रियासत का हुक्मरान था। अगर हम लोग इस नक्शे को गौर से देखें तो यहाँ पर हमें फ़रगाना की छोटी सी रियासत नज़र आती है। यहाँ पर फ़रगाना की रियासत मौजूद थी। बाबर 12 साल का था तो उसके वालिद 8 जून 1494 ईस्वी को इंतकाल कर गए और सल्तनत का तमाम बोझ उसके कंधों पर आन पड़ा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है बाबर के बरसग़ीर पाक व हिंद पर कब्ज़े के अवामिल, यानी कि कौन कौन से ऐसे अवामिल थे जिसने बाबर को बरसग़ीर पाक व हिंद पर कब्ज़ा करने दिया। बाबर एक तोसी पसंद इंसान था। वालिद के इंतकाल के बाद उस पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। उसके अपने रिश्तेदार उसके दुश्मन बन गए। उसने समरकंद के हसूल की कोशिश की। समरकंद एक इलाका था। अगर नक्शे को गौर से देखें आप लोग, यहाँ पर फ़रगाना की रियासत है और यहाँ पर ये समरकंद, यानी कि इसके करीब तरीन एक रियासत ही समरकंद। यहाँ पर उसने हमले की कोशिश की लेकिन वहाँ पर ये नाकाम हो गया था।
اس نے سمرقند کے حصول کی کوشش کی مگر اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کشمکش میں فرغانہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور اس نے باقی ماندہ فوج اکٹھی کر کے کابل پر 1504 میں حملہ کیا اور اس پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کابل پر حملہ کرنے کے بعد بابر نے کیا منصوبہ بندی کی تھی؟ کابل پر قبضہ کرنے کے بعد بابر نے ہندوستان پر حملے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ ہندوستان پر قبضہ کرنے کی کیا وجوہات تھی؟ ہندوستان کے کمزور سیاسی حالات اور دولت کی فراوانی نے بھی بابر کے ہندوستان پر حملے میں اہم کردار ادا کیا۔ دولت خان لودھی نے بابر کو ہندوستان پر حملے کی دعوت کیوں دی؟ پنجاب کے گورنر دولت خان لودھی کے ابراہیم لودھی کے ساتھ تعلقات اچھے نہ تھے، اس لیے دولت خان لودھی نے بابر کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دی۔ بابر نے ان کی دعوت پر ہندوستان پر حملہ آور ہوا۔ اس نے 1526 میں ابراہیم لودھی کو کس مقام پر شکست دی تھی؟ پانی پت کے مقام پر شکست دی۔ اس لڑائی میں ابراہیم لودھی مارا گیا اور بابر کو مکمل فتح نصیب ہوئی۔ اس کے بعد بابر نے دلی کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ راجپوتوں کو شکست دینے کے بعد بابر نے کن مقامات کو فتح کیا اور کب کیا؟ کنواہا کی لڑائی میں راجپوتوں کو شکست دینے کے بعد بابر نے 1528 میں چندیری اور 1529 عیسوی میں گھاگرا کو فتح کر لیا۔ اہم معلومات: فرغانہ موجودہ ازبکستان کا ایک شہر ہے۔ 15ویں صدی کے آخر میں وسطی ایشیا کی زیادہ ریاستوں میں تیموری خاندان کی حکومت تھی۔ بابر کی کامیابی کی اہم وجہ کیا تھی؟ بابر کی کامیابی کی ایک وجہ ہندوستان میں ایک مضبوط مرکزی حکومت کا فقدان تھا، یعنی کہ وہاں پر مرکزی حکومت کوئی بھی صحیح پراپر نہیں تھی۔ اس وقت ہندوستان میں کئی ریاستیں آزاد اور خود مختار تھیں، مثلاً ملتان، بنگال اور اڑیسہ وغیرہ۔ یہ ریاستیں ہر وقت آپس میں برسر پیکار رہتی تھی، جس نے ہند کی طاقت کو کمزور کر دیا تھا، یعنی کہ ہر وقت ان کے درمیان آپس میں کسی نہ کسی بات پر تنازع رہتا تھا، لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ شمالی ہند میں ہندوؤں کی جو ریاست موجود تھی اس کا کیا نام تھا اور اس ریاست کے حاکم کا کیا نام تھا؟ شمالی ہند میں ہندوؤں کی ایک اہم ریاست میواڑ تھی، میواڑ، جس کے حاکم رانا سانگا سنگرام سنگھ نے بھی بابر کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دی تھی۔ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد کب تک رہی تھی اور بابر نے کب وفات پائی تھی؟ یہ جاننے سے پہلے ہم لوگ ہندوستان کے اقتصادی جو حالات تھے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ اقتصادی لحاظ سے بھی ہندوستان بابر کے لیے باعث کشش تھا، جہاں دولت کی فراوانی بہت زیادہ تھی۔ ہندوستان فوجی لحاظ سے بھی مغلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ان میں تربیت اور نظم و ضبط کی کمی تھی۔ اس کے مقابلے میں بابر کی فوج خوب تربیت یافتہ اور منظم تھی۔ بابر کے توپ خانے نے بھی اس کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کامیابی کے بعد بابر نے ہندوستان میں مضبوط مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، جو صدیوں تک قائم رہی۔ بابر نے 1530 میں وفات پائی۔ اس نے تقریباً 4 سال ہندوستان پر حکومت کی تھی۔ وہ ایک عظیم فاتح اور اچھا حکمران تھا۔ اسے فارسی اور ترکی زبانوں پر پورا عبور حاصل تھا۔ چونکہ بابر نے ہندوستان پر حملہ کر کے وہاں پر اپنی حکومت قائم کی تھی، لہٰذا اس کو وہاں پر موجود بہت سی قوموں کے ساتھ بہت سارے خطرات بھی لاحق تھے۔ اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو بڑی قوم آتی ہیں 2 تھی، راجپوت اور افغان۔ سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بابر اور راجپوت کے ساتھ کیا تعلقات تھے۔ بابر اور راجپوت۔ بابر کے ہندوستان پر حملے کے وقت میواڑ ایک طاقتور ریاست تھی، جس کے حکمران رانا سانگا نے کی خواہش تھی کہ وہ مغلوں کی مدد سے ابراہیم لودھی کو شکست دے کر سارے ہندوستان پر حکومت کرے۔ تاہم بابر یہاں پہنچ کر رانا سانگا کے عزائم کو سمجھ گیا تھا،
اس لیے اس نے راجپوت طاقت کو کچلنے کی حکمت عملی اپنائی۔ بابر کا مقابلہ رانا سنگا کے ساتھ کب ہوا؟ 1527 میں کنواہا میں بابر کا مقابلہ رانا سانگا سے ہوا۔ رانا سانگا ایک بہت بڑی فوج لے کر مقابلے کے لیے نکلا۔ بابر کی فوج راجپوتوں کی اتنی بڑی فوج دیکھ کر ڈر گئی۔ بابر نے جنگ کے دوران کیا حکمت عملی اپنائی؟ بابر نے اس موقع پر ایک ولولہ انگیز تقریر کی جس سے فوج کے حوصلے بڑھ گئے۔ دونوں افواج کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی اور شکست کس کو ہوئی؟ رانا سنگا کو شکست ہوئی۔ اس جنگ سے راجپوتوں کی طاقت کچل دی گئی، مغل سلطنت کو استحکام نصیب ہوا اور مغلیہ سلطنت کی بنیاد اور بھی مضبوط ہو گئی۔ دوسری بڑی جو ہمارے پاس قوم آتی ہے جس سے بابر کو خطرہ تھا وہ تھی افغان۔ بابر اور افغان راجپوتوں کو کچلنے کے بعد مغلوں کو سب سے بڑا خطرہ افغانوں سے تھا، جنہوں نے بہار اور جان پور کے علاقوں میں افراتفری پیدا کی تھی کیونکہ ان علاقوں کے لوگ ابراہیم لودھی کے بھائی محمود لودھی کا ساتھ دے رہے تھے۔ بابر نے ان سے نپٹنے کے لیے جنگی حکمت عملی اپنائی۔ بابر کی آمد کا سن کر بابر نے ان سے نمٹنے کے لیے کیا جنگی حکمت عملی اپنائی؟ بابر کی آمد کا سن کر افغان سرداروں نے بابر کی بالادستی تسلیم کر لی۔ محمود لودھی مایوس ہو کر بنگال کی طرف روانہ ہوا۔ بابر اس کا پیچھا کرتے ہوئے بنگال کی طرف روانہ ہوا۔ بابر اور افغانوں کی لڑائی کب ہوئی اور وہاں ان میں سے کون کامیاب ہوا تھا؟ راستے میں ہی 1529 میں بابر کی افغانوں سے گھاگرا کے مقام پر جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں افغانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور بابر کو اس کامیابی سے افغانوں سے نجات مل گئی اور اس طرح شمالی ہند پر بابر کا اقتدار قائم ہو گیا۔ اہم معلومات میں ہم لوگ اگر دیکھیں تو ہمیں یہاں پر بابر کی موت کا قصہ نظر آتا ہے جس میں لکھا ہے کہ بابر کی موت کا قصہ کچھ یوں ہے کہ اس کا بیٹا ہمایوں بیمار پڑ گیا۔ جب طبیب بھی ناکام ہو گئے تو بابر نے اس کی چرپائی کے گرد چکر لگائے اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی ہمایوں کو دے دے۔ ہمایوں صحت یاب ہو گیا اور بابر بیمار پڑ کر 26 دسمبر 1530 عیسوی کو فوت ہو گیا۔ کلاس آج ہم لوگوں نے ظہیر الدین محمد بابر کا تعارف پڑھا۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ ایک پہلا مغل حکمران تھا۔ 1483 میں فرغانہ میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے والد عمر شیخ مرزا تھے جو کہ فرغانہ کے حکمران تھے۔ 12 سال کی عمر میں آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ بابر کے برصغیر پاک و ہند پر قبضے کے عوامل کیا تھے؟ وہ ایک توسیع پسند انسان تھا، یعنی کہ وسعت پسند انسان تھا۔ مشکلات کا اس کو بہت زیادہ سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس نے سمرقند پر ناکام حملہ کیا اور اس وجہ سے اس کے فرغانہ بھی اس کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ 1504 میں کابل پر حملہ کیا اور اس کو کامیابی ہوئی۔ ہندوستان کے کمزور حالات تھے۔ بابر کی ہندوستان پر حملے کی منصوبہ بندی، دولت خان لودھی کا بابر کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دینا، پھر 1526 میں جو ہے ابراہیم لودھی کو پانی پت کے مقام پر شکست ہوئی اور بابر کو فتح ہوئی۔ اس کے بعد بابر نے جو ہے وہ 1528 میں چندیری اور 1529 میں گھاگرا کو فتح کیا۔ بابر کی کامیابی کی اہم وجہ جو تھی ہندوستان میں، وہ ہندوستان کے سیاسی، سماجی اور اقتصادی حالات تھے۔ بابر کی فوج کی منظم تربیت بھی تھی۔ مغلیہ سلطنت کا وہاں پر قیام ہوا۔ آپ نے 4 سال کا دوران حکومت رہا آپ ایک عظیم فاتح اور بہترین حکمران تھے۔ آپ کو فارسی اور عربی پر بہت عبور حاصل تھا اور آپ 1530 میں وفات پا گئے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ راجپوتوں اور افغانوں کے خطرات اور بابر کی حکمت عملیاں۔ اس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ جی بابر اور راجپوتوں کے تعلقات۔ اس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ رانا سنگا کے عزائم، بابر کی حکمت عملیاں۔ 1527 میں کنواہا کی لڑائی ہوئی تھی۔ دوران جنگ بابر کی حکمت عملی کیا تھی؟ رانا سنگا کو شکست ہوئی تھی اور مغلیہ سلطنت کی مضبوطی مزید قائم ہو گئی تھی۔ پھر ہم نے دیکھا بابر اور افغان خطرہ تھا ان کو،
بابر کی جنگی حکمت عملی وہاں بھی تھی. افغان سرداروں کا بابر کی بالادستی کو قبول کر لینا. محمود لودھی کی مایوسی اور بنگال کی طرف روانگی. 1529 میں گھاگرا کے مقام پر جنگ ہوئی جس میں افغانوں کو شکست ہوئی اور شمالی ہند پر بابر کا اقتدار دوبارہ سے مزید بڑھ گیا تھا. ابھی آپ لوگوں کا گھر کا کام کیا ہے جی؟ اس لیکچر میں جتنی بھی آپ لوگوں کو پڑھائے گئے اہم نکات ہیں اس کو آپ لوگوں نے یاد کر کے پریکٹس رجسٹر پر لکھنا ہے اور مجھے اس کی امیج سینڈ کر دینی ہے. اس کے علاوہ جو آپ لوگوں کا فرسٹ ٹرم کا کام ہے وہ آپ لوگوں نے اسکول میں اپنا سبمٹ کروا دینا ہے اپریل کا بھی اور مئی کا بھی، کیونکہ اسی کے اکارڈنگ آپ لوگوں کی جو ہے وہ پروگریس رپورٹ رزلٹ وغیرہ بنے گا. اوکے کلاس، تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.